इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन जब कोफा गए थे तो ऐसा नहीं था कि कोफा वालों ने कोई जानबूझ के बुलाया था। कोफा वाले इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। उन्होंने जो खत लिखे थे वो जेन्युइन थे कि आप आ जाएं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब इमाम हुसैन वहां तक पहुंचते हैं तो उससे पहले, क्योंकि यजीद को जब पता चलता है कि कोफा के लोग जो है वो इमाम हुसैन को वहां पे बुला रहे हैं और उन पे बैत करना चाह रहे हैं, तो उसने इब्ने जियाद को भेजा। और वो जालिम ऐसा था कि उसने वहां पे जाके लोगों को खरीद लिया। उनको किसी को उन्होंने गिफ्ट दे के, किसी को रिश्वत दे के, किसी को ओहदे का लालच दे के और किसी को कत्ल, सब लोगों के सामने करके उनको एक इबरत का निशान बनाने के लिए लोग बैक ऑफ हुए। और आज हम लोग तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे सामने तो ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं, हमारी आंखों ने ये वाकयात देखे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को खरीदा जाता है, किस तरह से लोगों को डराया जाता है, कैसे लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन की शहादत से सबक लेने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रोजे ये फर्ज हुए थे तो मक्का में जैसे लोग तो रोजे तो पहले भी थे जो रखा करते थे। मैंने आपको बताया था कि वो जो 13, 14, 15 का रोजा रखते थे और फिर मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखा करते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि रोजा जब रखते थे तो जैसे ही रोजा खोलते थे और सो जाते थे तो रोजा वहां से स्टार्ट हो जाता था। और वो चीजें जो आम जिंदगी में हलाल होती हैं, जैसे हम खाना पीना हलाल होता है तो रोजे की हालत में हम पे हराम हो जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था सहाबा का कि अब जब ये रोजे फर्ज हुए हैं तो इसके बारे में हमें इसकी डिटेल बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि रोजे की रात को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुन, देखिए ये इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको एग्जाम्पल दिया है। लिबास को आप खुद सोचिए कि लिबास क्या होता है। हमारा दिल चाहता है कि लिबास नरम हो ताकि जब हम पहने तो वो चुभने वाला ना हो। ऐसा ये दोनों तरफ है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आता है कि कैसा होना चाहिए। जैसे लिबास आपके सबसे नजदीक होता है, हम चाहते हैं कि लिबास जो है वो हमारी शख्सियत को निखारे। इसके अलावा हमें गर्मी सर्दी से बचाता है, हमारे ऐब छुपाता है। देखिए जब कभी ऐसी बात होती है कि हमें कभी गुस्सा आता है, हमें हस्बैंड पे गुस्सा आया, अपने मेके चले गए, वहां जाके जब हम उनके बारे में सारी बातें वो कह दे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, जो इट इज बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ, तो जब वो हम बयान कर दे किसी और के सामने फिर मियाँ बीवी की तो सुलह हो जाती है, लेकिन वो घर वाले जो हैं वो उसको उस नजर से देखते हैं, बाद में वो बीवी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तुम्हारा लिबास है ताकि उसको ढांप के रखो। और दोनों तरफ से ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से है। अगर देखें ये रिलेशनशिप में आप इस तरह से देखें कि अगर ये रिश्ता नरमी का हो, अगर ऐसा नहीं हो कि ताने देते वक्त सारा वक्त एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं लगती है। तो लिबास भी जब नरम होता है तो हमें अच्छा लगता है। जितना लिबास पुराना होता है तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि आसानी हो जाती है। जैसे यूजुअली आपने ये सुना होगा कि सबसे जो ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बुरी हालत में होते हैं वो सारा दिन हमने घरों में पहने होते हैं। तो इसलिए जितनी बीवी पुरानी हो जाती है, जितना हस्बैंड पुराना हो जाता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें इतनी खूबसूरती है कि लिबास को आप जैसे भी एक्सप्लेन आप अपने ज़हन में सारे वो लेके आए कि क्या क्या हमारा लिबास, जैसे हमें हमारी शख्सियत का बताता है कि जैसे जिस तरह का लिबास पहना होता है कि इंसान किस तरह का है। जब हस्बैंड हमारे साथ हमारे होते हैं तो हमारे लिए बड़ा हम प्राउड फील करते हैं। अगर हमारे हस्बैंड गुड लुकिंग है, अच्छे हैं, देखने में, बात करने में, एजुकेशन के हिसाब से, कामयाबी के हिसाब से, हर चीज में हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है। तो इसी तरह से बीवी अगर ऐसी होती है तो इंसान प्राउड फील करता है। इसी तरह से जब हमने कपड़े अच्छे पहने होते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मेन जो चीज है वो ये है कि अगर खामन में कोई खामी है, देखिए हम ऑलवेज ये कहती है, माओ को ये अक्सर ये गलत फहमी होती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर बाहर सब कुछ पता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ
کہ جتنا بیوی کو اپنے خاوند کا پتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں پتا ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو باہر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی وہ بات پتا ہے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اور سیم چیز ہسبینڈ کیا کہ اگر اس کو بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کو واضح نہ کرے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم اللہ، اور اللہ جان چکا ہے انکم کہ بے شک تم تھے تم تختانون، تم سب خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جیسے اگر ریلیشن شپ میں ہے تو وہ اس رات کو اگر وہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آسانی اللہ نے دے دی کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جو تم نے پہلے کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور درگزر کر دیا. انکم تم سے فل آنا پس اب باشروہن تم ملو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کاتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے بعد اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو مخلص اولاد ہو. وقولو اور کھاؤ، وشربو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابید سفید داری من الخیط الاسود کالی دھاری سے. تو من الفجر فجر تک. یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ عدی جو تھے وہ حاتم تائی کے بیٹے کا نام ہے، تو وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے یہ آیت دیکھی کہ ایک سفید دھاری اور ایک کالی دھاری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں تو پوری رات میں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور میں پوری رات دیکھتا رہا کہ یہ کب کالی دھاری سفید میں ملتی ہے اور سفید کالی میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا تھا جس نے پوری رات کو اور پورے دن کو اپنے اندر سما لیا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو روزہ رکھنے کا، یہ روزہ جس وقت ہم ختم کرتے ہیں فجر کا ٹائم کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیامہ روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مت ملو وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المسجد مسجد میں. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی ایک اور بھی بات آتی ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے کہ آدمیوں کے لیے تو دیر از نو وے کہ وہ گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہے. دیکھیں اس کی دلیل پوچھتے ہیں لوگ، اس کی دلیل کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو، تو یہ آیت آپ یاد کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری امی ساری عمر اعتکاف گھر میں کرتی رہی، ان کو یہی پتا تھا کہ گھر میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجدوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تو مت قریب جاؤ ان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز واضح بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے بچے نے پاس ہونا ہے تو اچھا یہ آیت پڑھ لیں، اگر یہ پرابلم آ گئی ہے تو اتنے نفل پڑھ لو، اتنے یہ کر لو، اتنا یہ کر لو. قرآن کو ہم نے صرف آیت بائی آیت کر کے صرف تسبیحوں کے لیے بنا کے رکھ دیا. آف کورس میں آلویز کہتی ہوں کہ اس کا ثواب ہے، اس کو اللہ ایک ایک لفظ پڑھنے کا قرآن کا حساب اس کا اجر ملتا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے، اس کے احکامات دیکھیے. یہ تو وہ چیزیں جو اپنی سگی ماں اپنی بچی کو نہیں بتاتی ہے، اور کس طرح سے قرآن کھول کھول کے ایک ایک بات بتاتا ہے. کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. دیکھیے تمام اسلام کا جو بھی آپ دیکھیے کہ پوری قرآن میں آپ کو سیکنڈ پارے میں بار بار ایک لفظ ملے گا تتقون تتقون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی کیوں ذکر بار بار کرتے ہیں؟ تاکہ بچ جاؤ. اب تقوی ہمیں سمجھ آئے، پہلے نمبر 1 کہ تقوی کیا ہے.
देखिए حضرت عمر سے کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم ایک وادی سے گزر رہے ہو، ایک راستے سے گزر رہے ہو، اور اس کے دونوں، ایک تنگ راستہ ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑی ہیں، تو جب تم اس کے اندر سے گزرو گے تو تم کیسے گزرو گے؟ پھیل پھیل کے تو نہیں گزرتا نا بندہ، پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز نہ کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے کوئی چیز نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان اس کو خوبصورت کر کے انسان کو دکھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے بچ کے چلو، لعلہم تتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس سے بچیں گے؟ آگ سے بچیں گے، تاکہ ہم دوزخ میں نہ جا سکے۔ کامیابی کی دیکھیں نشانی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ آف کورس انشاءاللہ سبھی جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں آج چھوئے بھی؟ آپ دیکھیے ماچس کی ایک وہ جو تنکا ہوتا ہے نا چھوٹی سی، وہ اگر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو ایک پورا دن ہمارا ہاتھ جلتا رہتا ہے۔ ہمارے جب ہم کھانا پکاتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے ڈھکنے پہ تو ہمارا ہاتھ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ کو سہ سکیں گے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ متقی کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جو جنتوں میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن کا علم لیتے ہیں، اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں نا قرآن کے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے وعدے تو دیکھیں، آج جمعہ ہے نا، دیکھیں جمعے والے دن، آج میں حدیث اپنے سٹوڈنٹ کو بتا رہی تھی، اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ جمعے کے دن جب کوئی ایک پراپر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے غسل کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کے وہ خطبہ سنتا ہے اور پورے دھیان سے خطبہ سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر پتہ ہے کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں ایک پورے سال کے روزے کا ثواب ہے، اور ایک قدم کے بدلے میں پورے سال کے قیام، اب پوری رات آپ جاگ کے اللہ کی عبادت کریں، اس کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رب العالمین اتنا زیادہ ثواب، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے مطلب نا امید ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا ثواب نہیں دے سکتا؟ اب دیکھیے تو صحیح کہ اجر کتنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا کوئی ایک معاملہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا، وہ واپس لوٹاتا ہے کئی گناہ کر کے۔ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا کیا کیا ثواب ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھیجیں گے نا، اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم تو انہیں بھی سلا کے گھر میں بٹھا دیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دن مدینہ میں سب سے پہلا ہاسٹل تھا جہاں پہ صحابہ صفہ بیٹھتے تھے اور آ کے قرآن کی تعلیم لیتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بازار جو بدخان، جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ 2 بازاروں کے نام لیے انہوں نے، کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے لو بغیر کسی قیمت کے۔ اور اس زمانے میں اونٹنیوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت کیا تھی؟ جیسے آج کل آپ سوچو کہ بڑی گاڑی مرسیڈیز سمجھ لیں کہ اس طرح سے 2 گاڑیاں فری میں لے کے آ جاؤ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور 2 آیت کی تلاوت کر لو، یا پھر 2 آیت کسی کو سکھا دو، تو تمہیں ایسے ہی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ 2 اونٹنیوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ جب سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کیوں اللہ کو سمجھنے والے لوگ ایسے پھرتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی، ان کی خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک ایک چیز آپ دیکھیے، ہم صبح کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا اجر عطا کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس مقام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم ہی کنجوسی کر جاتے ہیں۔
آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے پورے دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے جو ہم نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب تم فارغ ہو جاتے ہو، تم کھڑے، تم بیٹھے، تم اپنے پہلوؤں پر اللہ اکبر اتنا تاتا جافا جنوبهم من المضاجع یدعون ربهم. اللہ اکبر. آپ کبھی یہ آیت سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا، اور سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں، اس سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پہلوؤں پر وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں. اور جب مومن کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی سال ہے، یہاں کا جو سودا کیا ہے وہ جنت کا سودا ہے. اور جنتیں جو اتنی بڑی جنتیں ہیں، جب وہ خریدنے جائیں گے، ایک زمین کا ٹکڑا آج خریدے تو ساری عمر پیسے جمع کر کے پھر وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر زمینیں لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے جنت کی وادی کا، جنت کے گھروں کا سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس کے بارے میں. اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہماری ٹریننگ سیشن پورا ہو گیا. تو اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 188 ہم کریں. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، ان کے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقوں سے، وَتُدْلُوا، اور یہ کہ تم پہنچاؤ، بہا، اس کو، الی حکامی، حکام کی طرف. دیکھیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ رشوت لینے دینے کی آیت کہاں ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم آپس میں ایک دوسرے کے ہیں وہ مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کی طرف نہ بھیج دو. تو لو، اور اس کو نہ پہنچاؤ، بہا الل حکامی، حکام کی طرف مت پہنچاؤ کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا اپنا کسی کی وہ مال ہے اور تم اس کو ہتھیانے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا تم اتنی آسانی سے کر جاؤ گے اور اس کا تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور کہہ رہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کیوں رشوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، اب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو اس طرح کے سائن ہی نہیں کیا تھا. اس نے سائن نہیں کیا تھا، وہ بھول گیا، تو کیا اگر قاضی فیصلہ بھی غلط کر دیتا، وہ تو ظاہری بات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ جو اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اس نے سائن نہیں کیا اور اس کو اس وقت علم نہیں تھا، تو کیا اگر قاضی کا فیصلہ حقیقت کے جو اس کے سامنے پورے رولز آتے ہیں یا پیپرز آ رہے ہیں اس کی بنا پر وہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا تم اس کا مال کھا لو گے یہ سوچ کے کہ مجھے تو دیکھیں میرے حق میں فیصلہ ہوا؟ تمہارے اندر تمہیں پتہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، حساب دینا پڑے گا اس کا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوال کر رہے تھے؟ صحابہ پوچھتے تھے عن الأحلة، نئے چاند کے بارے میں. دیکھیے یہ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ جب جہل وہ تھا مکہ کے دور میں، جب اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چاند کا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چاند کی چڑھتی تاریخوں میں اچھے دن ہوتے ہیں، چاند کی گر رہی تاریخوں میں اچھے دن نہیں ہوتے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح شادی کرنی ہے تو چڑھتی تاریخوں میں کرو، اور جو ایسی والی جو ڈاؤن والی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں نہ کرو. یہ اس طرح کی بہت سی غلط باتیں تھیں جو آلریڈی تھیں. بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ یہ سن سکتے
اور वहां पे सहाबा को, क्योंकि उस जमाने में ये सुना करते थे और वो कई दफा होता है कि वो अमल भी किया करते थे, क्योंकि अभी तक इस्लाम पूरा नहीं आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि नए चांद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कुल कह दीजिए हिया मवाकीतु, वो औकात मुकर्रा बताने का एक आला है, लिन्नासी लोगों को, वल हज और हज के आगे, क्योंकि हज की आयात भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत मजा आएगा। वो लोग जो भी उम्रा और हज पे नहीं कभी गए हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब देख के कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज को कुरान में वाज़ेह करते हैं। और ये बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आंखें कि चांद जो है वो वक्त बताने, ये इसलिए नहीं होते सितारों की ये चाल चलेगी तो तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाएगी, देखें इससे बड़ी चीजें गलत हम क्या करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि मैं करीब हूँ, मुझसे मांगो। हम देखते हैं कि चांद इस तारीखों को है तो ये हो गया, सितारे ने ये चाल चली तो वो हो गया, उसके साथ ये हो गया, ये शैतान बहकाता है हमें, हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, कसम से हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें ऐसे नहीं है, ये सारी चीजें किस तरह से खोल खोल के बयान करते हैं कि ये चीजों का क्या मकसद है, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक ऐसे आलमगीर कैलेंडर है। जब चांद की होती 15 तारीख होती है तो अब पूरा फुल मून होता है। जब लोग उस जमाने में तो घड़ियां नहीं होती थी, जब वो सफर करते थे कितने कितने दिन सफर में होते थे, तो वो उनको पता लग जाता था 15 तारीख है। अगर चांद शुरू में चढ़ता नजर आता है रात के तो वो शुरू की तारीखें होती हैं, अगर पीछे नजर आता मतलब बाद के शाम के टाइम में होता तो वो पिछली तारीखें होती थी, तो लोग अंदाजा लगा लेते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये वक्त बताने का आला है। हम कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि हमारा ये हफ्ता कैसे रहेगा, हमारा ये महीना कैसे रहेगा, आप हमें ये बताएं कि गायब कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, आएंगी ये सारी आयात, अब खुद पढ़ेंगे इसके बारे में। हम कैसे लोगों पे यकीन कर लेते हैं, हम अपने ईमान के सौदे इतनी आसानी से कर देते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम मानते, हम अल्लाह की नहीं मानते, बस इतना सा फर्क है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वलैसा, और नहीं अल बिर्रा नेकी बेअन, ये के तुल बयूता, कि तुम सब आओ घरों में, मिन ज़हूरिहा, उसके पिछवाड़ों से, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, मन इत्तका, जो तकवा करे, व आतुल बयूता, और तुम सब आओ घरों में, मिन अबवाबिहा, उसके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पा जाओ। देखिए कितनी 2 दफा इसमें तकवा का लफ्ज आया है। उस जमाने में क्या होता था कि लोगों का, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुशरिकीन जो थे वो हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे। वो किसके रिलीजन पे थे? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन से आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको पता ही नहीं था, उनके पास रिलीजन का हिस्सा तो था ना। अब वो क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब वो अपने आप को तो मुशरिकीन नहीं कहते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में उनको मुशरिकीन क्यों कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि वो बिद्दतें करते थे, इतनी बिदात उनके अंदर आ गई थी कि वो समझते थे कि हम अल्लाह को मनाने के लिए ये करें कि अल्लाह तो इतना बड़ा, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, हम इनके थ्रू अल्लाह तक पहुंचते। वो अल्लाह को मानते थे और साथ सिर्फ ये कहते थे ये वसीला बना रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ये चीजें हमें समझ आ जाए। इसीलिए मैंने ये पढ़ा था कि अल्लाह हमारे नहीं हक का हक्कन, या अल्लाह हमको हक दिखा दे, हमें ये बात की समझ आ जाए ताकि हम इस पे जम जाएं और क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाएं कि हमने कुरान को समझा था और हमने इस पे अमल किया था। तो वहां पे लोगों का ये होता था कि जिस वक्त वो उम्रे के लिए घर से निकलते थे,
اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا, کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا, تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی, تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے, آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے راستہ بنا ہوتا ہے, پیچھے سے راستہ تو نہیں ہوتا تھا, دیوار ہوتی تھی, دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے, کتنا مشکل کام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تم کن چیزوں میں, ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں, کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ, آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ. جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے, تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ. آمین ثم آمین. اور پھر آگے آ رہی ہیں آیات, بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے, کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں, دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ دہان جی بس ہاں ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا, پھر ہم کیا کریں. اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں. وقاتلوا, اور تم سب لڑو یا جنگ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے, وہ ملک نے تو یہ کر دیا, چلو جی اس پہ جا کے ان کو مارو, ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. الذین, ان لوگوں سے جو یقاتلونکم, جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ, ولا تعتدوا, تو پس زیادتی نہ کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو. اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے. مکہ میں آپ, حضرت عمر تھے نا مکہ میں, کتنے سخت تھے, کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کراتے تھے, کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم, کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو, ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. شیبی ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا, 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے. پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی. اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے. اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا, لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی. اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچئے, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے دوست ادھر, ہمارے بچے ادھر, ہمارا کاروبار ادھر, ہمارا سب کچھ ادھر. اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, کسی نے بچوں کو چھوڑا, جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے, جو مشرک تھے, انہوں نے چھوڑا. اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ایمان تھا ان کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. ولا تعتدوا, لیکن زیادتی نہیں کرنا. اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو, تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو, مجھے لڑائی نہ کرو, مجھے کچھ نہ کہو, میں مسلمانوں میں نہیں. اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا, یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے.
یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا میدان جنگ میں ہو تو پھر تم اسے لڑو گے, لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن تم زیادتی نہ کرنا, عورتوں کو نہ کچھ کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا, جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب المعتدین, جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ, تو بس قتل کرو ان سب کو, حیث ثقفتموہم, جہاں تم پاؤ ان کو, وَأَخْرِجُوهُمْ, اور نکال لو ان کو, من حیث أَخْرَجُوكُمْ, جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں. اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آ گئے تھے, یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہے تو اب ان کو قتل کرو تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا. والفتنہ تو, اور فتنہ اشد, زیادہ سخت ہے, من القتل, قتل سے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کی بات جو اللہ نے یہاں پہ حکم دیا, وہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ انہوں نے کریٹ کیا تھا, فتنہ کیا تھا کہ انسان کا ایمان اٹھ جاتا ہے. اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے ظلم, کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس وقت تک تو یہی حکم تھے نا, نمازیں تو بعد میں جا کے 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی تھی. اس وقت جب مکہ میں تھے تو سارا وقت ایک توحید ہی کی تو بات ہو رہی تھی. تو اس کی وجہ سے تمہیں مارا, اس کی وجہ سے ظلم کیا, اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی, یہ تو قتل سے بھی بڑی بات تھی. تو اب جب میدان جنگ میں آئے ہو تو اب ان کو مت چھوڑو, اور وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, پر مت جنگ کرو ان کے ساتھ, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس, کیونکہ مکہ میں تھی نا مسجد حرام, تو مسجد حرام میں تم نے نہیں جنگ کرنی ہے. حتیٰ, یہاں تک کہ یقاتلوکم, کہ وہ سب لڑے تم سے فیہ, اس میں, کہ اگر وہ مسجد حرام میں لڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر تم کہو کہ اچھا ہمیں تو حکم نہیں, اب ہم کیا کریں. تو اگر وہ اس وقت تم سے لڑے ہیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو. فائن, پس اگر قاتلوکم, وہ لڑے تم سے, فقتلوہم, تو پھر قتل کرو انہیں, کذالک, اسی طرح, جزاء الکافرین, یہی کافروں کا بدلہ ہے. اب دیکھیے اس میں کون سی آیت ایسی آپ کو لگ رہی ہے کہ او مائی گاڈ مسلمان, یہ تو بڑی زیادتی کی بات تھی, مسلمانوں کو یہ حکم ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ پہلے اگر تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے تو تم نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 192 الحمدللہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن, پس اگر, فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو اللہ غفور الرحیم, بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تم سے جنگ کرنے سے تو پھر تم بھی باز آ جاؤ. وَقَاتِلُوهُمْ, اور پھر جنگ کرو ان سے, حتیٰ, یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ, کہ کوئی فتنہ واپس نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينَ, اور ہو جائے دین للہ, اللہ کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ, ان کو کچھ مت کہو. اور اگر تم ان کو, اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے, اگر وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں, پھر بھی وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر تم ان کو مارو. فَإِنِ انْتَهَوْا, اور اگر وہ پھر باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ, تو نہ زیادتی کرو, إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ. کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عدوان نہیں کرو, زیادتی نہیں کرو. اگر وہ باز آتے ہیں تم بھی باز آ جاؤ, اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہو تو تم پھر مارو ان کو. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو نہیں کہنا, یہ نہیں کرنا, فصلیں تباہ نہیں کرنا. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ کیا کیا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں الشہر الحرام, حرمت والے مہینے,
اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ رک کے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیں کتنا، اب دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کیے ہوئے، اور جب یہ 4 مہینے جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا شہر الحرام، تو یہ حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ آپ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ اگر آپ درمیان میں رکھتی ہے حج کا مہینہ، تو یہ حج کا مہینے سے پھر ذوالقعدہ، ذوالحج اور پھر محرم، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے، اور پھر ایک رجب کا مہینہ علیحدہ آتا ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگ نکلتے تھے حج کے لیے گھروں سے، تو بہت دیر لگ جاتی تھی، تو یہ 3 مہینے جو ہے نا ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تھا کہ ذوالقعدہ میں وہ گھر سے نکلتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ مکہ میں پہنچتے تھے، پھر وہ حج کرتے تھے، جو واپس آتے تھے تو ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا، محرم تک وہ واپس آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینے جو ہے یہ اس میں تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو، یہ مہینے حرام مہینے کہلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اگر خانہ کعبہ کے اندر ان کو اپنے باپ کا کوئی قاتل بھی مل جاتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، معاف کر دیتے تھے، وہ بھی اتنا احترام کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ مہینے محترم ہے، اس مہینے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہنی، اس مہینے میں ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، اس مہینے میں ہم نے لڑنا نہیں ہے، پتہ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر رجب کا مہینہ اس لیے ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے اس لیے کہا کہ شہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے، والحرماتی اور تمام حرمتیں قصاصن بدلہ ہیں، کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی واپس ان سے زیادتی کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اعتدی، اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی۔ اب دیکھیے کبھی آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوکے اب تمہارے سے زیادتی کی ہے نا، فار ایگزامپل تمہیں تھپڑ مارا ہے، تم بھی تھپڑ مار لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ایسی بات کہی ہے، تمہیں غصہ ہے، تم بھی اس کو کہہ دو، لیکن زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی کرنا جتنا اس نے کیا ہے۔ اب پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھو زیادتی اس لیے کہ ہمیں تو کئی دفعہ انسان اپنی ججمنٹ سے کہتا ہے نا، اچھا اس نے مجھے ایک بات کہی، میں بھی اس کو ایک بات کہہ دوں، کئی دفعہ غصے میں اگر زیادہ کر دی تو پھر تم نے زیادتی کر دی۔ تو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہے نا تب بھی اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہم اپنے سر کے اوپر بوجھ لے سکتے ہیں؟ تو بیسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ مع الصابرین، یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ مع المتقین۔ جب آپ متقی ہو جاتے ہو نا، جب کسی کو معاف کر دیتے ہو یا آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو اس سچویشن سے کہ یار مجھے اس سچویشن میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب میں اگر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا عذاب دے دے، میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں، تو آپ ہنسا کیجئے دل میں، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اس سے بچ گئے، کیونکہ اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، دیکھیے فی سبیل اللہ، پہلے اللہ نے کہا کہ خرچو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچو، یتیموں پہ خرچو، مسکینوں پہ خرچو، جو مسافر ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 10 جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔
देखिए, और फिर कह रहे वला तुल्को, और मत डालो बिआइदिकुम, अपने हाथों को, इला तहलुकाती, हलाकत में। क्योंकि हलाकत में कैसे डालें अपने हाथ, कि अगर आप अल्लाह का दीन फैलाने के लिए नहीं खर्चोगे ना तो हलाकत होगी, अगली नस्लें तबाह हो जाएंगी। हम में से कितने लोग हैं, जब हम ये कभी सोचते हैं कि कोई मस्जिद में ऐसा है इंतजाम, जैसे हमारे बच्चे संडे मस्जिद में जाते हैं, कई दफा होता है कि टीचर्स इनफ नहीं है। हमने कभी ये सोचा है कि वहां पे अगर टीचर्स नहीं है तो हम कुछ पैसे दे के ऐसा करें कि वो टीचर्स हायर कर लें ताकि बच्चों को इस्लामी एजुकेशन दे दें। कभी ऐसा हुआ कि हमने कोई ऐसी चीज के जिसमें इस्लाम का नाम बुलंद होना था, अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम लोगों तक जाना था, उस बात को हम ज्यादा कर सके। जिसकी देखे जो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनफिकू, अल्लाह ताला ने कहा तुम खर्च करो, क्या खर्च करो, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने तुमको हैसियत दी है, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने करम से, अपने रहम से अल्लाह ताला ने तुम पे नवाजिशें की है ना, उनमें से खर्च करो। अगर तुम्हारी आंखें हैं तो आंखों से खर्च करो, हाथ है तो हाथ से खर्च करो, पांव है तो पांव से। देखिए ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं ना, इनमें से खर्च करना है। कैसे खर्च करें अपने पांव से? ऐसे रास्तों पे चलो जो अल्लाह के रास्ते हैं। आंखों से ऐसी चीजें देखो जिससे अल्लाह खुश हो जाता है। आप अपने हाथ से उन लोगों की मदद करो जो अल्लाह के रास्ते के लोग हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि अपने हाथों को तबाही में मत डालो, क्योंकि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो पूरे फिर तबाही हो जाएगी। और फिर वह कहते हैं वह ahsinu, और तुम सब एहसान करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह सुब्हान तआला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान के बारे में हदीस जिब्राइल अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा वापस याद करा देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक दफा सहाबा उनके साथ बैठे थे, तो एक आदमी आता है और आके उनके साथ बैठ के क्वेश्चन पूछता है जैसे, तो उनको कहते हैं कि ईमान क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अपने सूरत बकरा की आखिरी आयत थी ना, क्या मना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लु नामना, ईमान के कुल्लु नामना बिल्लाही व मलाइकातिही व कुतुबी व रुसुलि, ये सारे जो है ये ईमान थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ईमान दिल के अंदर होता है। आप देखिए कि ये सारी चीजों में कोई जाहिरी चीज नहीं है। आप अल्लाह पे ईमान लाते हैं, किसी को नहीं पता कि आपका ईमान कैसा है। आप रसूलों पे ईमान ला रहे हैं, कोई आपका ईमान देख नहीं सक रहा ना। आप किताबों पे ईमान लाते हैं, कोई आपका देख नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि उस आदमी ने पूछा कि ईमान ये है तो फिर इस्लाम क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पर ईमान और नमाज कायम करना, रोजा, हज, ज़कात और इस बात पे ईमान लाना जो तकदीर में लिखा हुआ है। ये सारी वो चीजें थी जो जाहिरी चीजें। नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली पता होता है सपने को कि नमाज पढ़े, ज़कात देते हैं या खैरात करते हैं तो जिसको आप दे रहे हैं उसको पता होता है। आप हज करने जाते हैं सबको पता होता है। तो ये सारी चीजें, अब पहले क्या था कि ईमान दिल की हालत है और इस्लाम जाहिरी हालत है। आपने ये सुना होगा बहुत दफा, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा और अल्लाह का मामला मेरे दिल में बड़ा, मेरी हया भी दिल में, मेरा पर्दा, मैं हिजाब नहीं लेती हूँ कि मेरे दिल में मामला है ये सारा कुछ। अब देखिए ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और वो किसकी शक्ल में आते थे? दहिया कल्बी एक सहाबी थे, बहुत खूबसूरत थे, वो उनकी शक्ल में आते थे। तो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल क्यों पूछ रहे थे? ताकि जो सहाबा बैठे थे वो उनको सिखा सके। उन्होंने कहा इस्लाम ये है। और फिर उन्होंने कहा कि एहसान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान ये है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं बनती है तो तुम ये सोच लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। देखिए ये एहसान है। तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि क़यामत क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवाल पूछने वाले को जितना इल्म है इतना ही मुझे भी इल्म है, कि मतलब मुझे क़यामत के बारे में इल्म नहीं है लेकिन मैं इसकी कुछ निशानियां बता सकता हूं। तो उन्होंने बताया था उसकी निशानियों में कि क़यामत के पास
माँ जो एक लॉन्डी जो है वो अपने मालिक को जनेगी। इसका मतलब आपको पता है क्या है? आज आप अपने जरा इर्द गिर्द देखिए, आज आप माएँ आज के अपने बच्चों से कैसे डरती हैं। हम अपनी औलादों की खुशियों के लिए नहीं उनको वो माइंड करेंगे, देखिए हम इससे ज्यादा नहीं। आज से पहले के जमाने की जरा माओं का हाल देखिए कि किस तरह से बात करती थी, और औलाद को देखे कि वो कैसे इज्जतें किया करते थे। आज की औलाद से माएँ कैसे डरती हैं। वो ऐसे ही नहीं लगता कि ये बात सच है कि लौंडी अपने आका को जनेगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज हैं। और आप देखिए, इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि नमाज में ऐसी हालत हो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम जब जा रहे होते हैं कभी गाड़ी में, अच्छी वाली गाड़ी ठीक चला रहे हैं, सामने पुलिस की गाड़ी देखते हैं, हवाइयां उड़ जाती हैं, फौरन नजर जाती है कि हम ठीक चला रहे हैं कि नहीं और हमारी स्पीड क्या है, राइट। और अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरे जो बिजनेसेस है मैंने वहां पे कैमरे लगाए हुए। सम टाइम ये होता है कि ऐसे ही रैंडमली मैं उनको कॉल करके कहती हूँ कि बड़ी देर से बैठे हो, अब उठो काम कर लो, ऐसे तंग करने के लिए जैसे होता है। तो एकदम से वो अलर्ट हो जाते हैं, वो सब एक दूसरे को कहते हैं आशीष जी देख रही हैं, चलो जल्दी जल्दी से ये हो जाए। तो एकदम से उनको पता होता है कि कोई देख रहा है, फिर वो बड़ी अलर्ट होके काम करती है। यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हान तआला 24 घंटे हमें देख रहे हैं। यहाँ पे कैमरे फिट है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इस वक्त लाइव अल्लाह सुब्हान तआला देख रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और आप देखिए जो कुरान के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं कि फरिश्ते, आसमान के करोड़ फरिश्ते जिनके अनगिनत हम बोल भी नहीं सकते, वो भी हमारे लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं। समंदर के अंदर जितनी मछलियां हैं वो भी, और जो बिलों के अंदर चूंटियां, वो भी हमारे लिए मगफरत की दुआ कर रही हैं। हमें क्या चाहिए? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान से हमें हमेशा जोड़े रखे। इतनी खूबसूरत बातें अल्लाह सुब्हाना क्यों कहते हैं जब हम नमाज की हालत में होते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला हमसे बात करते हैं। देखिए जब हमें कुरान की समझ आएगी ना, हमें तो पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें जब समझ नहीं आएगी तो फिर हम कितना भी पूरे पूरा कुरान पढ़ जाए। पूरे रमजान अब भी आ रहा है ना, आप देखिए हमारी कितनी दौड़ होती है, कोई 3 पढ़ रहा है तो कोई 4 पढ़ रहा है, तो हम एक दूसरे से बड़े फख्र से कहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा है। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे तो नहीं कबूल करते ना चीजें। अब देखिए वही बात है कि साइड इफेक्ट्स सारे साथ चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है कि एक एक लफ्ज की इतनी इतनी नेकियां, और रमजान में तो कहां से कहां नेकियां, हमारी 70 गुना ज्यादा नेकियां। लेकिन जब हम समझ के इसको पढ़ेंगे कुरान को, तो हमारा अजर आप देखें कि कहां पे जाता है। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं, वह अतिम, अब हज के बारे में आ रहा है, वह अतिमुल हज्जा, और पूरा करो हज को, वल उम्रता, और उम्र को किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इन, पस अगर उसिर तुम रोक लिए जाओ, फमा, तो जो फमस तैसरा, तो जो मुयस्सर आ जाए, इसको कहते हैं आसानी से मुयस्सर आ जाना, मिनल हद, ये कुर्बानी में से। वला तुखलिकू, तो मत मुंडवाओ, रऊसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक के यबलुगा के पहुंच जाए, हद यू कुर्बानी, मुहिल्लाहू, अपनी कुर्बानगाह में। अब ये वाली आयत जो थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ज़माने जाहिलियत में जो हज होता था वो एक्चुअली कल्चरल शो बन गया हुआ था। हज तो करते थे लोग भी, लेकिन वो क्या करते थे कि सामान लेके आते थे, फिर वो वहां पे कारोबार होता था बकायदा तरीके से। वो हज की तरफ ध्यान कम हो गया था, कारोबार की तरफ ज्यादा हो गया था। फिर वो जब मिना में जाते थे, जो 3 दिन जाना होता था, वहां पे फिर उनके शायर साथ आते थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो अपने अपने कबीले की बड़ाइयां बयान करते थे कि हमारे बाजदार तो ये थे, मेरा कबीला तो ये, उसका कबीला वो, तो जैसे महफिलें सजती थी। तो वहां पे उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे ये सारी डिटेल बताएंगे कि अब हज, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था कि पहले हज जो ऐसे हो रहा था, याद हमने पहले पढ़ा था कि उम्रे के बारे में, कि जब हम तवाफ करते हैं
تو وہ دو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تو نہیں ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا. ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا. اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم 10 محرم کربلا 61 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے. وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا. اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں. ڈو ناٹ مس دس کلاس. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے،
اس کی کیا وجہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں. انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا